इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई, हम अपने यूथ के लिए डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट का ये जो यूएनडीपी ने प्रोग्राम किया, मुझे बड़ी खुशी हुई आपको आज एड्रेस करने के लिए। वो इसलिए कि आप फ्यूचर हैं इस मुल्क की। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना किया करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। मैं अगर क्रिकेटर बना था तो मैं हमेशा ख्वाब देखता था कि दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर बनूंगा, तो फिर मैं अपने आप को पुश करता था वहां तक। मुश्किलें आती थी, हार नहीं मानता था, फिर गिरता था, फिर खड़ा होता था। ये इंसान तब जाता है जब उसकी सोच हो, बड़ी ख्वाब हो। तो जब इंसान समझ जाता है कि वो अल्लाह ने उसको अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक, फरिश्तों का इंसान के सामने झुको, उसको अपना पोटेंशियल जब पता चलता है, जो फिर बड़ी सोच देखता है, वही बड़ा इंसान बनता है। आप तालीम ज्यादा से ज्यादा कर लें, आप पैसे वाले घर में पैदा हो जाएं, आपको सब सहूलतें भी मिल जाएं, बड़ा इंसान नहीं बनता। बड़ा इंसान बड़ी ख्वाब देखता है और फिर उसके लिए पूरी तरह मेहनत करता है। फिर उसके लिए जब वो बुरा वक्त आता है सीखता है, फिर खड़ा होता है, हार नहीं मानता। तो इस तरह एक ह्यूमन पोटेंशियल ऊपर आता है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये फ्यूचर डिजिटल है दुनिया का। जो दुनिया जिस तरफ जा रही है वो जा ही इस तरफ रही है। ये जो इतने मल्टी बिलियनर्स बने हैं, 25-26 साल की उम्र के अंदर इन्होंने नया आइडियाज लेके आए और कहां से कहां पहुंच गए। कभी दुनिया की तारीख में इस तरह लोग ऊपर नहीं आए जिस तरह अब यूथ के लिए जो आज चांस है। नया आइडिया है वो सेल करता है। और ये जो अब नई साइंस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, कभी भी यूथ को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो आज है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक ऐसा आजाद जहन रखें जो सारा वक्त सोच रहा हो कि मैंने वो जो इल्लामा इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहान और भी है, कि हर गोल पहुंच के फिर उससे बड़ा गोल, फिर उससे बड़ा गोल। तो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी होते थे, लेकिन मैं उनसे आगे इसलिए पहुंचा कि मैं अपने लिए गोल सेट करता था कि मैं ये पाकिस्तान का सबसे ऑलराउंडर बनना चाहता हूं, बेहतर। फिर जब वहां पहुंचता था फिर दुनिया का बनना चाहता हूं, फिर मैं पाकिस्तान को ऊपर ले जा। तो हमेशा अपने गोल्स ऊपर लेके जाते रहते हैं। एम्बिशन रुकती नहीं है कभी, क्योंकि ह्यूमन पोटेंशियल जो अल्लाह ने हमें, जब फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, तो और जब शैतान नहीं झुका तो अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं पता मैंने इसे कितनी सलाहियतें दी है। तो हमें खुद ही नहीं पता अल्लाह ने कितनी सलाहियतें दी। तो आपके लिए बड़ा जबरदस्त ये मौका है। और ये सिर्फ अपनी ज़हन में याद रखना कि आप जितना बड़ा सोचेंगे उतने बड़े आप पहुंचेंगे। लेकिन कुरान की एक आयत है कि इंसान को उतना ही मैं देता हूं जितनी वो स्ट्रगल करता है, आपको उतना ही मिलेगा जितनी आप स्ट्रगल करेंगे। तो ये हम जब स्टूडेंट भी मैं था तो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, तो वो जी शुरू में पास हो जाते थे काम मेहनत किए बगैर, और बड़ा जी मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं पास हो गया, और हो जाते थे। लेकिन जो मेहनत करता था वो आखिर में उससे आगे निकल जाता था। टैलेंटेड खिलाड़ी मेरे साथ आए, हमारे से हम सोचते थे हमारे में तो अल्लाह ने टैलेंट ही नहीं दिया जितना इन्हों में, लेकिन वो भी मेहनत ही करते थे और आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गए। तो मेहनत का मैं उतना ही अल्लाह आपको देगा जितनी आप मेहनत करेंगे, स्ट्राइव करेंगे। तो पहले ये। अच्छा जी, आप पाकिस्तान का, अच्छा, दो किस्म के लोग हैं। जब हम क्रिकेट भी खेलते, दो किस्म के खिलाड़ी होते थे। एक अपने लिए खेलते थे, एक टीम के लिए खेलते थे। मुल्क में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जिंदगी गुजारते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो अपनी कौम के लिए, और बड़ी सोच अपने से बाहर निकल के होती है, छोटी सोच अपनी जात की होती है। तो कितने दुनिया में लोग आए और चले गए जिनको दुनिया भूल जाती है। कितने अमीर लोग आए, कभी दुनिया ने किसी अमीर आदमी को याद किया?
لیکن دنیا ان کو یاد کرتی ہے جو انسانوں کے لیے کچھ کرتے ہیں. آپ ابھی دیکھیں گے بڑے بڑے یہاں جو صوفی ہمارے بزرگ تھے بر صغیر کے، جس طرح داتا صاحب، پھر بابا فرید، بلے شاہ، ابھی بھی لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے لوگ. آج اللہ کے پیغمبر ہم مدینہ میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے. تو جو انسان انسانیت کے لیے کرتا ہے وہی بڑا انسان بنتا ہے. آج منڈیلا کو لوگ یاد رکھیں گے جب تک ساؤتھ افریقہ، قائد اعظم کو یاد رکھیں گے، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں انہوں نے پالیٹکس کی تھی، اپنے سے بڑی سوچ کے لیے. تو یہ دوسری چیز یاد رکھنا. اب ہماری ویژن کیا ہے؟ جو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جو پروموٹ آپ نے کرنا ہے، پاکستان کی ویژن کرنی ہے. یہ بہت بڑی خواب تھی پاکستان. تو کیا ویژن ہے پاکستان کی؟ کیوں بنا تھا؟ ہم نے اگر یہ ہندوستان میں بھی جن مسلمانوں نے رہ جانا تھا انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ کیا. یو پی اور یہ ان لوگوں نے تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ پاکستان میں نہیں کا حصہ بنے گا، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ جو کانسیپٹ تھا پاکستان کا کہ ہم ایک وہ ملک بنائیں گے جو ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی. وہ کیا ہے ریاست؟ تو یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، وہ ہے کیا؟ تو آپ کو جو میں چاہتا ہوں جو آپ پروموٹ کریں، جو ہماری ویژن ہے پاکستان کی، بڑی یونیک ویژن ہے. ہماری ویژن سب سے پہلے کہ جو اسلامی ریاست خوددار ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے. کوئی کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے ہمارے دین میں. سو خوددار قوم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس طرف نکلے ہوئے ہیں. پہلے ہم جس طرح آپ کو پتہ ہے جس طرح ہوتے تھے بڑے پاورز کے سامنے ہم بالکل گھٹنے ٹیک کے جھکے ہوئے ہوتے تھے. انشاءاللہ یہ خودداری کا جو ہمارا مقصد تھا اس طرف ہے. دوسری چیز کہ جو اسلامی ریاست اس میں انسانیت ہوتی ہے. ابھی کسی اس نے کہا کہ میں احساس پروگرام میں آنا چاہتی ہوں. احساس کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسانی معاشرے کی اور ایک جانوروں کے معاشرے کے اندر فرق ہے ہی ایک کہ انسانی معاشرے میں احساس ہوتا ہے، انسانیت ہوتی ہے. وہ کمزور کی فکر کرتے ہیں. جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، کمزور بھوکا مر جاتا ہے. تو انسانی معاشرہ جو ہم نے بننا تھا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان بنا کیوں تھا، خوددار قوم، ایک انسانیت والا معاشرہ. پہلی دفعہ آپ حیران ہوں گے کہ ڈیولپڈ ملکوں میں وہ نہیں ہوا جو اب ہم کرتے جا رہے ہیں. پختونخوا کے اندر ہر فیملی کے پاس آج ہیلتھ انشورنس آ گئی ہے. 10 لاکھ روپے کا ایک غریب گھرانہ کسی بھی اسپتال میں اپنا علاج کروا سکتا ہے. یہ ڈیولپڈ ملکوں کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. ہمارے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں، لیکن ہم اس سفر پہ نکل گئے کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں کمزور کو ہم جو ہمارے ملک میں زندگی کی ریس میں پیچھے رہ گئے ہم ان کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ کہ ڈیولپ میں آپ امریکہ جیسے ملک میں چلے جائیں، وہاں اس طرح کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے، مفت مل رہی ہے. وہاں پریمیم دینا پڑتا ہے، ان کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اگر انہوں نے انشورنس کرنی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ایک ملک کے لیے. غریب گھرانے کے اندر جب بیماری ہوتی ہے تو وہ بیچارہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، غربت کی لکیر سے نیچے مقروض ہو جاتا ہے. کئی دفعہ بیچارے علاج نہیں کرواتے، پیسہ نہیں ہوتا. تو یہ اس سفر پہ نکل گئے، یہ بڑی چیز ہے. پھر پناہ گاہ ہیں ہم نے مزدوروں کے لیے، ہم نے رات بیچارے سڑکوں پہ سوتے تھے، ان کے لیے انشاءاللہ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، پورا کھانا دیتے ہیں ان کو. اور جو ہم افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر جا رہے ہیں کہ عام لوگ ابھی گھر افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں. تو یہ پورا اب سیکنڈ چیز ہے فلائی ریاست کی طرف جو ہمارا جو 1947 میں شروع ہونا چاہیے تھا سفر، وہ اب شروع ہو رہا ہے. اور پھر تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز انصاف. کوئی معاشرہ جس میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا. یہ ذہن میں ڈال لیں. صرف غریب لوگ اس لیے ہیں کہ وہاں قانون نہیں ہے. بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ بنانا ریپبلک ہوتی ہے جیسے رول آف لا نہیں ہوتا.
تو پاکستان کا سفر اس طرف ہے، شروع ہو گیا. پہلے میرٹ، لوگ جو انصاف کی دو ہوتی ہے، میرٹ کا انصاف، جب معاشرے میں انصاف ہوتا ہے تو میرٹ ہوتی ہے. کوئی عمران خان کے رشتہ دار، کزن، دوست بڑے عہدوں پہ نہیں ہے، کوئی فیملی ساری صرف فیملی کے لیے بڑے بڑے عہدے، کوئی ادھر سسٹم نہیں ہے، ادھر میرٹ ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے اس کا آہستہ آہستہ اثر ہوگا، کیونکہ میرٹ کے علاوہ بھی ایک معاشرہ آگے نہیں بڑھتا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے رول آف لا، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا. تو جو سارا یہاں شور مچا ہوا 3 سالوں سے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری گورنمنٹ سے ہے کہ ہم طاقتور کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جواب دو، آپ نے چوری کیا، آپ کیا احتساب ہوگا. سب شور مچا رہے ہیں، کوئی باہر بیٹھ کے شور، جی میں ہی ہو گیا. وہ اس لیے کہ وہ قانون کے نیچے نہیں تھے اب تک. بڑے لوگ چوری کریں، وہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کو وی آئی پی اسکورٹس ملتے تھے. بیچارے غریب لوگ بھرے ہوئے جیلوں کے اندر. اور کبھی بھی یہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا. ذہنوں میں ڈال لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی، جدھر غریب کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا. جو یہ این آر او ہے، این آر او کیا ہے؟ طاقتور کہہ رہے جی ہم کوئی خاص لوگ ہیں، ہمیں ہماری چوری معاف کر دو، غریبوں کو صرف جیل میں ڈالو. تو یہ سٹرگل ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں ڈال لی ہیں. یہ ہے ہمارا آگے کا راستہ. قوم تب تک عظیم نہیں بنے گی جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی اس میں. خوددار کبھی بھی بھیکاری کام، جس قوم میں غیرت نہ ہو، وہ بھیک مانگ اور امداد لے کے گزارا کرتی ہے، وہ کبھی بڑی قوم نہیں بنتی. قوم بنتی ہے جو خوددار قوم ہوتی ہے، جس میں غیرت ہوتی ہے، سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے. انسان کو کبھی کوئی دنیا میں آج تک اپنے کسی نے عزت کروانی ہے آپ نے دنیا سے، سب سے پہلے اپنی عزت خود کرو، پھر دنیا آپ کی عزت کرتی ہے. جو اپنی عزت نہیں کرتا دنیا نہیں اس کی عزت کرتی. اور انشاءاللہ یہ جو ہماری فلاحی ریاست ہے اس کے راستے پہ چلے گا. اب میں صرف آپ کو، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ رہا ہوں، دیکھیں آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ جتنا آپ سچ پہ رہیں گے آپ کا اسٹیٹس دنیا میں اوپر چلا جائے گا. یعنی میڈیا کے اندر جتنا آپ سچ، فیکٹس پہ، سچ پہ کھڑے ہوں گے. ایک انسان آپ ازما کے دیکھ لیں معاشرے میں، ایک انسان کی ریپوٹیشن ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ وہ سچا ہے، آٹومیٹکلی سچے کی عزت شروع ہو جاتی ہے معاشرے میں. یہ نیچرل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صادق اور امین تھے، سچے تھے اور امانت دار تھے. سارا معاشرہ ان کی عزت کرتا تھا پہلے، نبوت سے پہلے. جو آدمی جو سچا ہوتا ہے معاشرہ اس کو یاد رکھتا ہے. گاؤں میں ہوتے ہیں لوگ، ان سے جا کے بٹھاتے ہیں جی انصاف کرو، کہ آپ سچا آدمی ہے، ذرا اس سے پوچھو کہ اگر یہ 2 ڈسپیوٹ ہو گئے وہ. تو ہر جگہ رسپیکٹ ہوتی ہے. تو جرنلزم میں بھی ایک جرنلزم تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لے گا فیک نیوز کر کے اور جھوٹی خبریں چلا کے، وہ لاسٹ نہیں کرتا. وہ اس کی ڈیوریبلٹی نہیں ہے، وہ ٹائم کے اندر وہ ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. اور سب سے بڑی جرنلزم کے اندر جو اسٹرینگتھ ہوتی ہے آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور ہماری گورنمنٹ، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ سچ لکھیں، تنقید کریں تو سچی تنقید کریں. کیونکہ جو گورنمنٹ، اگر ہماری گورنمنٹ کرپشن نہیں کر رہی اور اگر ہماری گورنمنٹ قانون نہیں توڑ رہی ملک کے، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آزاد عدلیہ سے. آزاد نہ عدلیہ سے فرق پڑتا ہے، نہ آزاد صحافیوں سے فرق پڑتا ہے. فرق ان کو پڑتا ہے جو کہ چوری کر رہے ہوں تو ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جوڈیشری. ڈکٹیٹرز قانون توڑ رہے ہوں تو وہ کنٹرول کرتے ہیں میڈیا اور جوڈیشری. لیکن آپ کو میں، یہ وہ گورنمنٹ ہے 3 سال میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کوئی گورنمنٹ نہیں آئی جس نے میڈیا کو بالکل چھوڑا ہوا کھولا. آپ ذرا دیکھیں کہ آپ صرف یہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ 3 سال کے اندر کتنی پرو خبریں نکلی ہیں ہماری اور کتنی اینٹی، کتنے پرو پروگرام ہیں اور کتنے اینٹی. میں گارنٹی آپ کو کرتا ہوں کہ 70% ہمارے گیس پروگرام گئے. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ جو نیوز آئٹمز جن کی اینگلنگ ہے میجر اخباروں میں دیکھو 70% ہمارے خلاف ہے.
کبھی کسی پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں کسی دنیا میں, کیونکہ میں جو اصل ڈیموکریسی میں 20-30 سال میں نے وہ بھی دیکھی ہوئی ہے, باہر کی ڈیموکریسیز, انگلینڈ دیکھی ہوئی ہے جو مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں. کبھی اس طرح کا سلانڈر منسٹرز اور پرائم منسٹر کے اوپر نہیں ہو جو یہاں ہوا. ایک ہمارا آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے, 3 میجر اخباروں نے فرنٹ پیج پہ لکھا کہ جی یہ وہ ذائچہ نکال کے اور یہ پتہ نہیں جادو کی وجہ سے وہ کر کے تو اس کو پرائم منسٹر بنا دیا. آپ سوچیں کہ اس سے بڑا سلانڈر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو اس لیے نہیں نامنیٹ کیا کوئی ذائچہ نکال کے اور اس کا پتہ نہیں کوئی جادو یا پتہ نہیں اس طرح کوئی بات. فرنٹ پیج کے اوپر میجر اخبار لکھ رہے ہیں. یہی انگلینڈ میں لکھتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کم از کم ملینز آف ڈالرز کے مجھے ڈیمیجز مل رہے تھے جو میں نے اپنی چیریٹی کو بھیج رہے تھے. شوکت خانم کو بڑا فائدہ ہونا تھا اس سے. تو یہاں جس طرح کا ہم نے میڈیا کو آزاد چھوڑا ہوا ہے, میں پاکستان کی تاریخ میں, کیونکہ میں تقریباً پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوں, کبھی اس طرح کی میڈیا فریڈم نہیں تھی کیونکہ ہمیں فکر نہیں ہے. لیکن ہمیں مسئلہ فیک نیوز سے ہے, ہمیں مسئلہ پروپیگنڈا سے ہے. اب یہ پروپیگنڈا سوچیں باہر کے لوگ پڑھ رہے ہوں تو وہ کیا سمجھیں گے پاکستان کا کہ ملک کے پرائم منسٹر نے ذائچہ نکال کے اور وہ اس کو کیا, اور اس کے اوپر وہ 30 سال سے گراس روٹ پالیٹیشین ہے آزاد کشمیر کا, اس کے لیے کتنی بڑی توہین ہے کہ جی وہ ذائچہ نکال کے وہ الیکٹ ہو گیا. سو یہ بڑی ایک ملک کے لیے ڈیگریڈنگ چیز ہے. لیکن تو میں کہنے کا آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے, جو کہ سچ کو پروموٹ کرنا ہے, ویژن کو ملک کی پروموٹ کرنا ہے. کوئی ہم نہیں چاہتے, یہ جو فواد چودھری نے بالکل ٹھیک بات کی, پہلے یہ سارا اسٹیٹ میڈیا اس کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. لوگوں کے اربوں یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے تو ان کا سارا مقصد یہ ہوتا تھا, رشوت دیتے تھے میڈیا کو کسی طرح ان کی چوری چھپ جائے, اور پھر رشوت دیتے تھے عدلیہ کے اندر بھی لوگوں کو تاکہ ان کے کیسز نہ سنے جائیں, اور پھر کنٹرول کرتے تھے ان کو کیونکہ ان کو چھپانے کے لیے بہت کچھ تھا. تو آپ سے ہمارے ملک کی آپ نے ویژن پروموٹ کر رہی ہے اور بتانا ہے کہ اصل میں یہ ملک کا مقصد کیا تھا بنانے کا اور ہم کدھر جا رہے ہیں. اور یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی ڈپینڈ کرتی ہے جتنا آپ محنت کر کے ریسرچ کر کے اپنی جو میڈیا کے اندر اپنی ویوز دیں گے, اتنا ہی آپ کی کریڈیبلٹی اوپر جائے گی, اتنی آپ کی ویلیو اوپر جائے گی. اور فائنلی جو میں نے آپ کو بات کرنی تھی کہ یہ بڑی پھر سے اپرچونٹی ہے کہ آپ کے لیے انوویشن, سوچیں, نئے آئیڈیاز لے کے آئیں. کبھی اپنے مائنڈ کو بند نہ کریں, ذہن کو سارا وقت نئے آئیڈیاز کا سوچیں, کیونکہ یوتھ کے لیے کبھی ایسی اپرچونٹیز نہیں تھی, کبھی بھی ہیومن ہسٹری میں اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی کہ 25 سال کے لڑکے وہاں بیٹھ کے اربوپتی بن گئے اور انہوں نے اپنی پوری بزنس شروع کر دی. کبھی ایسے نہیں ہوا تھا, لوگوں کو بڑے لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا تھا. تو یہ بڑی زبردست اپرچونٹی اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آپ کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرے گی. شکریہ. اسلام آباد میں وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا, فرق ان کو پڑتا ہے جو چوری کرتے ہیں. 3 سال میں پر کبھی قدغن نہیں لگائی. پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں میڈیا کبھی اتنا آزاد نہیں ہوا جتنا ہمارے دور میں ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میڈیا پاکستان میں اتنا آزاد ہے کہ میرے خلاف بھی یہ خبریں چلتی ہیں. ایک اخبار نے لکھا کہ جادو سے وزیر اعظم بن گیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر سے متعلق لکھا گیا کہ ذائچہ بنا کر لگایا گیا.